जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुरक्कब मुरक्कब नाकिस की चौथी किस्म पढ़ेंगे, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी चौथा वो मुरक्कब है जो मुरक्कब नाकिस कहलाता है, जिसमें अल्फाज एक से ज़्यादा हैं लेकिन बात मुकम्मल नहीं है। और इसको मुरक्कब इजाफी क्यों कहते हैं? इसका नाम मुरक्कब इजाफी इजाफत से बना है। इजाफी अरबी में इजाफत कहते हैं निस्बत को। असल ये लफ्ज है इजाफत, इसका मतलब होता है निस्बत। एक चीज का ताल्लुक किसी दूसरी चीज के साथ बयान करना। जैसे मुरक्कब तौसीफी बना है सिफत से, एक लफ्ज से दूसरे चीज की, दूसरी जात की सिफत बयान करना, उसके अच्छाई बुराई को बयान करना। इसी तरह मुरक्कब इशारी में एक चीज से दूसरी की तरफ इशारा करना। मुरक्कब जारी में एक चीज का दूसरे के साथ जोड़ पैदा करना, रब्त पैदा करना। इसी तरह मुरक्कब इजाफी में एक चीज का दूसरे के साथ ताल्लुक बयान करना। मुरक्कब इजाफी के अंदर भी बेसिकली सबसे पहले दो ही जुज होते हैं, जैसे मौसूफ और सिफत, इशारा मुशारुन इलैह, हरफ जर और मजरूर। तो मुरक्कब इजाफी में भी चूंकि दो चीजें होती हैं, तो इसके दो जुज में से पहले को कहते हैं मुजाफ, मुजाफ, और दूसरे जुज को कहते हैं मुजाफ इलैह। जैसे मुशार, इसमें इशारा, मुशारुन इलैह, ये मुजाफ इलैह बना है जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है। जाहिर बात है, जब हम एक चीज की दूसरी की तरफ निस्बत करेंगे तो पहली चीज तो वो होगी जिसकी हम निस्बत बयान करना चाहते हैं, और दूसरी वो चीज होगी जिसकी तरफ हम निस्बत कर रहे हैं। तो आप इन दोनों में से याद कैसे रखेंगे? इलई के साथ, क्योंकि इला का मतलब हमने कल पढ़ा था हरूफ जारा में, इला का मतलब होता है की तरफ। तो जिसके अंदर इलई आ रहा है ना, इसका मतलब है इसकी तरफ निस्बत हो रही है। और जिसके अंदर इलई नहीं आ रहा, वो चीज होगी जिसकी हम निस्बत करना चाहते हैं। जैसे उर्दू में दो लफ्ज हैं, खालिद की किताब। अब ये दो लफ्ज हैं, ये जो की है ना, का के की, ये निस्बत के अंदर खुद ही ऐड हो जाता है, इसका अलग से तर्जमा नहीं होता। जब हम कोई मुरक्कब इजाफी बनाते हैं तो उसमें ये तर्जमा निस्बत वाला, का के की वाला, खुद ही आ जाता है। दो लफ्ज असल में यहाँ पे इसम मौजूद है, एक खालिद और एक किताब। तो हम निस्बत करना चाहते हैं किताब की, खालिद की निस्बत हम किताब की तरफ नहीं करना चाहते कि ये किताब का खालिद, बल्कि खालिद की किताब। तो हम किताब को मुजाफ की जगह पे लिखेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम ताल्लुक बयान करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे किताब। अब किताब को हम किसकी तरफ मंसूब करना चाहते हैं? तो की तरफ का माना आता है मुजाफ इलैह के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा खालिद, किताब खालिद। तो एक बात, तो अभी हमने इसका इराब वगैरह बाकी चीजें डिस्कस नहीं की, जैसे मुरक्कब इजाफी तौसीफी वगैरह में किया था। अभी सिर्फ ये बताया कि मुजाफ और मुजाफ इलैह का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, पहली बात में दो जुज होते हैं, एक को मुजाफ कहते हैं, दूसरे को मुजाफ इलैह। मुजाफ वो चीज होती है जिसकी निस्बत करते हैं, और मुजाफ इलैह वो होता है जिसकी तरफ निस्बत करते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा था कि उर्दू और इंग्लिश और अरबी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का, मुरक्कबात का फ़र्क होता है। मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने पढ़ा था बाकी ज़बानों के अंदर जो है सिफत पहले होती है, मौसूफ बाद में होता है। लेकिन अरबी ज़बान में मौसूफ पहले और सिफत बाद में आके उसको फॉलो करती है। तो क्रॉस तर्जमा हम करते हैं। तो वही बात मुरक्कब इजाफी के अंदर भी होती है। उर्दू में हमें ऐसे नजर आएगा कि मुजाफ इलैह पहले है और मुजाफ बाद में। अब यही चीज देख लें कि यहाँ लिखा हुआ है खालिद की किताब, किताब बाद में नजर आ रहा है और खालिद पहले नजर आ रहा है। लेकिन जब हम अरबी में तर्जुमा करेंगे तो जो बाद में आने वाला लफ्ज है, यानी उर्दू का मुजाफ इलैह है और अरबी में वो मुजाफ है, और जो यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म में नजर आ रहा है मुजाफ, वो यहाँ पे आके मुजाफ इलैह बन जाएगा। यानी कोई भी उर्दू जबान का मुरक्कब इजाफी जिसमें किसी चीज की तरफ निस्बत की जा रही है, जब वो अरबी में जाएगा तो उसकी तरतीब हमें उलट नजर आएगी। उर्दू में जो लफ्ज बाद में होगा वो अरबी में तर्जमा करते हुए पहले लिखना पड़ेगा। और अगर हमें अरबी की एग्जाम्पल को इस तरह की नजर आ रही है, तो हम उर्दू में तर्जमा करते हुए उसका उलट तर्जमा करेंगे। उसकी भी हम एक मिसाल देख लेते हैं। जैसे रसूलुल्लाह, अगर ये लफ्ज हमें नजर आ रहा है, दो लफ्ज हैं, रसूलुल्लाह एक लफ्ज और ये दूसरा लफ्ज, तो हम उर्दू में जब इस मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करेंगे
تو یہ لفظ پہلے آ جائے گا، یہ بعد میں آ جائے گا، اللہ کا رسول، اس طرح سے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح کراس ترجمہ اس کا ہوتا ہے، جو یہاں پہ مضاف ہے وہاں مضاف الیہ ہوگا، جو پہلے مضاف الیہ ہے وہ عربی میں مضاف کہلائے۔ تو دو چیزیں ہوگی مرکب اضافی کے بارے میں۔ تیسری یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مضاف کو ہم کس کس شکل میں لے کے آئیں گے، مضاف الیہ کی شکل کیا ہوگی، اس کا اعراب کیا ہوگا۔ تو مرکب توصیفی کے اندر تو ہم نے پڑھا کہ وہ دونوں الفاظ جو ہوں گے وہ ہمیں ہر صورت میں ایک جیسے نظر آئیں گے، اعراب کے اعتبار سے بھی، معرفہ نکرہ میں بھی، جنس کے حساب سے بھی، عدد کے حساب سے بھی۔ مرکب اضافی کے اندر دونوں جزء ایک جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ مضاف کو مضاف بنانے کے لیے الگ سے رول ہیں اور مضاف الیہ کے الگ سے رول ہیں۔ کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ مضاف کب بنے گا اور کوئی بھی لفظ مضاف الیہ کب بنے گا، اس کی علامتیں کیا ہوں گی۔ تو ہم علامات پڑھ لیتے ہیں۔ مضاف کے لیے دو شرطیں ہیں، دو چیزیں اگر ہوں گی تو وہ مضاف بن سکتا ہے، ورنہ ہم اس کو مضاف نہیں بنا سکتے۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، نہیں ہوگا۔ ہم کسی بھی لفظ کو جب دوسرے کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں تو اس پر الف لام نہیں لگاتے، اگر پہلے سے لگا بھی ہو تو جب ہم اس کی نسبت کریں گے تو ہمیں وہ الف لام ہٹانا پڑے گا۔ تو ایک رول تو یہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ اگر الکتاب لکھا ہوتا تو جب ہم اس کی نسبت خالد کی طرف کرتے تو ہمیں الف لام کو ہٹانا پڑتا، الکتاب لکھا ہوتا تو اسے کتابو خالد کرنا پڑتا، الف لام مضاف کے اندر نہیں آ سکتا، اور اگر الف لام آ جائے تو پھر وہ مضاف نہیں کہلاتا کیونکہ یہ اس کے لیے شرط ہے۔ دوسری یہ ہے کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، مضاف کا اعراب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اعراب کو ہلکا کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے پہلے وہی چیز ریمائنڈ کر لیں دوبارہ سے کہ اعراب کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے آخری لیٹر کے اوپر جو چینجنگز آتی ہیں، چاہے وہ زبر زیر کی ہیں یا حروف کے اعتبار سے۔ حروف کے اعتبار سے جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمانی، کبھی الف نون لگا ہوتا ہے، دوسری حالت میں جا کے یا نون آ جاتا ہے مسلمینی۔ تو یہ اعراب ہوتا ہے حروف کے اعتبار سے، الف نون کے ساتھ، کبھی واو نون کے ساتھ۔ اور حرکات کے اعتبار سے کون سا اعراب ہوتا ہے؟ جو کبھی محمدن، کبھی محمدن، کبھی محمدین۔ تو زبر زیر پیش کے اعتبار سے بھی اعراب ہو سکتا ہے، اور الف نون واو نون یعنی حروف کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو مضاف کا اعراب ہم ہلکا کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح سے کریں گے کہ اگر حروف کے اعتبار سے اعراب ہے تو حرکات سنگل کر دیں گے، اگر ڈبل ڈبل حرکات آ رہی ہے تنوین کی تو سنگل سنگل حرکات کر دیں گے۔ تو حروف کے زبر زیر کے اعتبار سے حرکت کا اعراب اس طرح سے ہلکا ہو جائے گا۔ اگر یہاں پہ کتابن ہے تو جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے اس کی تنوین کو ختم کر دیں گے، ایک حرکت لیں گے، تو حروف کے حرکات کے اعتبار سے اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا۔ اور حروف کے اعتبار سے اعراب کیسے ہلکا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ ہم جس چیز کو مضاف بنانا چاہتے ہیں، یہاں پہ تو کتاب کا لفظ واحد لکھا ہوا ہے نا، ایک کتاب، اگر یہ دو کتابیں ہوتی اور ہم اس کی خالد کی طرف نسبت کرتے کہ خالد کی دو کتابیں، تو اس کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اعتبار سے وہ حروف ہی گرا دیں گے۔ جیسے کتاب کی تسنیہ بنتی ہے کتابانی، الف نون کے ساتھ، ہم کہنا چاہتے ہیں خالد کی دو کتابیں، تو جب دو کتابوں کی نسبت خالد کی طرف کریں گے تو اس کا اعراب اس طرح سے ہلکا ہوگا کہ یہ جو نون آخر میں آ رہا ہے نا، اس نون کو ختم کر دیں تو اس طرف لکھا رہ جائے گا کتابا خالدین۔ الف اس لیے نہیں مٹائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ دو کتابیں، اگر الف کو ختم کر دیں گے پھر تو وہ صرف کتابہ لکھا ہوا رہ جائے گا، تو پتہ نہیں چلے گا کہ واحد ہے یہ تسنیہ۔ لیکن ہلکا اعراب کرنا ضروری ہے مضاف کے لیے، اس کے لیے ہم نے ایک لیٹر ختم کر دیا۔ اچھا، تیسری چیز، جمع کا اعراب کیسے ہلکا کریں گے؟ یہ تو تسنیہ کے اندر تو الف لکھا رہ گیا اور نون کو ختم کر دیا، تو جمع کی اعراب کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں بھی ایک لیٹر ختم کریں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں مدینہ کے مسلمان، مسلمانوں کی نسبت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، تو جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ ہے مسلمون، مسلمون، اور نسبت کرنا چاہتے ہیں مدینہ کی طرف، مدینہ کے مسلمان، تو مدینہ یہاں پہ آ جائے گا مضاف الیہ میں۔ تو اعراب اس کا ہلکا کرنے کے لیے اس نون کو ختم کریں گے، تو پھر لکھنے میں ایسا نہیں آئے گا مسلمون مدینہ،
بلکہ آئے گا مسلمو مدینہ. ٹھیک ہے. تو مضاف کے لیے یہ دو شرائط ہوگی. نمبر ایک، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، یعنی مضاف نکرہ ہوگا. اب اس کے لیے یہ ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ مضاف پہلی بات ہے نکرہ ہوگا، اس پہ الف لام معرفہ والا نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر حرکات ہیں تو سنگل کر دیں گے، اگر حروف ہیں تو ایک ایک لیٹر کو ختم کر دیں. تو اگر یہ دو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، دو الفاظ ہیں، ان میں سے پہلا لفظ ہمیں ان دو شرائط کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو ہم سمجھیں گے یہ مضاف بن گیا. اب مضاف الیہ کے لیے شرط کیا ہے؟ مضاف الیہ کے لیے صرف اور صرف ایک شرط ہے، اس کے اوپر زیر ہونی چاہیے بس. یہاں پہ ہم مدینہ کا لفظ کی ایگزامپل چینج کر لیتے ہیں، اس لیے کہ مدینہ کا لفظ جو ہے وہ پھر اس کے اوپر غیر منصرف میں مضاف الیہ ہو یا مجرور ہو. شروع میں ہم نے ایک بات پڑھ لی تھی کہ جو الفاظ غیر منصرف ہوں گے ان کے اوپر زیر نہیں آ سکتی، ان کی زیر والی فارم بھی زبر کے ساتھ ہوگی. تو ہم کوئی ایسی مثال لکھتے ہیں جس پہ زیر آ بھی جائے. تو وہ وہی مثال ہے کتاب با خالدن، دو زیر. بس اگر اس دوسرے لیٹر کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مضاف الیہ. اب رہے گی بات کہ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ گئی، مضاف الف لام نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگی، اور اس کے اوپر اعراب میں آخر میں نون وغیرہ نہیں ہوں. مضاف الیہ کی شرط یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر ہوگی. اب یہ بات ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا مضاف الیہ یا مرکب اضافی معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بات کرنے والے کے اوپر. اگر ہم کسی نکرہ چیز کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں، مرکب اضافی نکرہ بن جائے گا. اگر ہم کسی معرفہ چیز کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں تو مرکب اضافی معرفہ بن جائے گا. لیکن پہلا جز ڈیپینڈ ہوگا دوسرے کے اوپر. جیسے پہلے ہوتا تھا نا مرکب توصیفی میں کہ صفت اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہوتی تھی، اسی طرح مرکب اضافی میں پہلا جز جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کو فالو کرے گا، لیکن حقیقت کے اندر فالو نہیں کرے گا، حکمن فالو کرے گا. یعنی ہم فرض کریں گے کہ وہ معرفہ بن گیا، اعراب میں اس پہ کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، وہ اسی شرائط کے ساتھ رہے گا جو ہم نے پہلے پڑھ لی. جیسے اب ہم دونوں کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں کہ مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو کیسے ہوگا، مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو کیسے ہوگا. ہم کہنا چاہتے ہیں کسی بھی آدمی کی دو کتابیں. تو ہم نے مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم نے کامن ذکر کیا، کسی بھی آدمی کی دو کتابیں. تو ہم لکھیں گے کتابا رجل، رجل. تو جب کتابا رجل لکھ دیا تو یہ مضاف الیہ نکرہ آ گیا، تو آٹومیٹکلی کتابیں بھی نکرہ ہوگی. جب ہمیں جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ سارے آدمیوں میں سے کون سا ہے، تو کتابیں آٹومیٹکلی نکرہ کہلائیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر نکرہ کی علامت آ جائے گی تنوین، ایسا نہیں ہوگا. لیکن حکمی طور پہ فرض کرتے ہوئے یہ مضاف الیہ یعنی پہلا جز جو ہے وہ نکرہ کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا مضاف الیہ ہے وہ ہمیں نکرہ فارم میں نظر آ رہا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ بھی اسی طرح سے کریں گے، کسی بھی آدمی کی دو کتاب. اور اگر مضاف الیہ کا لفظ ہمیں معرفہ نظر آتا ہے، الرجل، کتاب الرجلی، اب ہم اس کو کتابہ کے لفظ کو بھی کیا سمجھیں گے؟ معرفہ سمجھیں گے. اس لیے کہ جو معرفہ کی ہم نے 7 فارمز پڑھی تھی نا، ان کے اندر ایک چیز ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ کسی بھی نکرہ لفظ کو جب ہم اس کی نسبت کرتے ہیں کسی معرفہ لفظ کی طرف تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ معرفہ کہلاتا ہے. تو یہ وہ والی چیز آ گئی کہ جب ہم نکرہ لفظ کتابہ نکرہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کی نسبت ہم کس کی طرف کر رہے ہیں؟ معرفہ لفظ کی طرف، تو یہ بھی فرضی طور پہ معرفہ کہلائے گا. اور یہ تو ہمیں حقیقت میں ہی نظر آ رہا ہے کہ مضاف الیہ جو ہے معرفہ. اب ہم اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ آدمی کی دو کتابیں. اب اس کے اندر ہم ایک آدمی یا کوئی آدمی یا کسی آدمی کا ورڈ ذکر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے آدمی کی دو کتاب بس. تو اس کے ساتھ وہ نکرہ والے جو ترجمے کے الفاظ آتے ہیں وہ نہیں آئے. تو یہ ہو گیا مرکب اضافی، اور اس طرح سے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. مرکب اضافی جو ہے اس کی اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں، اردو سے عربی اور عربی سے اردو کے لیے بھی. مثال کے طور پہ اللہ کا دین. تو اب آپ بتائیے اردو میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے اللہ کا دین، تو ہم اس کا مضاف الیہ، مضاف اور مرکب اضافی کیسے بنائیں گے؟
کوئی بتائے گا کہ جی، اللہ کا دین جب اس کو ہم اردو عربی میں لکھیں گے تو اس کی کیا ترتیب ہوگی اور اس کا کیا اعراب ہوگا؟ دین اللہ. جی، دین اللہ. لفظ اللہ بعد میں آ جائے گا، دین کا لفظ پہلے آ جائے گا، دین کے اوپر اعراب آئے گا پیش، اور لفظ اللہ کا اعراب جو ہو جائے گا زیر کے ساتھ. تو اب یہ لفظ درست کہلائے گا دین اللہ. تو کیا دین کا لفظ اب نکرہ کہلائے گا یا معرفہ کہلائے گا؟ دین کا لفظ یہاں پہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ٹیکنیکلی تو نکرا ہونا چاہیے، لیکن لفظ تو معرفہ کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ، جی تو وہ بھی بالکل، معرفہ ہوگا. کیونکہ مرکب اضافی کا دوسرا جز جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ معرفہ ہے، بلکہ اعرف المعارف ہے، یعنی سب سے زیادہ معرفہ لفظ. لفظ اللہ کے اندر سب سے زیادہ تعریف پائی جاتی ہے، اور وہ زبردست قسم کا پراپر نام اور وہ ہے. تو اس کی طرف جس کی نسبت ہو جائے تو وہ آٹومیٹکلی معرفہ لفظ کہتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں سادہ مرکب اضافی. مرکب اضافی کی نا ایک اور فارم بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے صرف دو ورڈ پڑھے ہیں نا، کہ ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کر دی. اس کی بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں. ہم تین چار مثالیں پڑھ کے اس کے بعد دوسرا مرکب اضافی کی سیکنڈ فارم پڑھتے ہیں. تین چار ایگزامپل بنا دیتے ہیں، قرآن پاک میں بھی آتی ہے. ایک تو رسول اللہ آ گیا، انسانوں کا بادشاہ. تو انسانوں کا بادشاہ، بادشاہ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ آپ میں سے پتا کسی کو کیبری میں کہ بادشاہ؟ ملک. 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 اور انسانوں کا بادشاہ؟ ہم، انسانوں عباد ہم، انسان الناس. ابد پہ عباد. جی، یہ سورۃ الناس کے اندر نہیں آ رہا الناس؟ یہ اناس بالکل. تو یہ جو لفظ ملک ہے الناس. الہ الناس، ملک الناس، رب الناس، یہ سارے وہی مرکب اضافی ہیں. رب بن ناس. اب دیکھیں کہ پہلا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، پہلے نکرہ تھا، اس کے اوپر ہم نے الف لام نہیں لگایا، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے. دوسرا لفظ ہمیں معرفہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. اب دو لفظ اگر ایسے ہوں کہ پہلے کے اندر دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں، الف لام بھی نہیں ہے، اعراب بھی اس کا ہلکا ہے، دوسرے کے اوپر ہمیں زیر نظر آ رہی ہے، تو جب دونوں کی شرائط پوری ہیں تو یہ ایک مرکب اضافی کہلاتا ہے. انسانوں کا رب. اسی طرح رب کی جگہ پہ اگر ملک لگا دیتے ہیں تو ملک کے اندر بھی وہی شرائط پائی جا رہی ہے، اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور حرکات بھی جو ہے اعراب بھی ہلکا ہے. تو انسانوں کا رب، انسانوں کا بادشاہ، الہ. الہ کا مطلب ہو گیا معبود. تو یہ بھی ایک مرکب اضافی بن جائے گا، انسانوں کا معبود. تو جب کوئی دو لفظ لکھے ہوں، ان میں سے پہلے لفظ کے اندر یہ دو شرائط پائی جا رہی ہوں اور دوسرے لفظ میں ایک شرط پائی جا رہی ہو کہ اس کے اوپر زیر ہونا چاہیے، تو ہم اس کو مرکب اضافی سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ نسبت والا کریں گے کہ ایک چیز کی دوسرے کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ اس کی صورت ہوگی جیسے یہاں پہ ہمیں نظر آتا. اس کے علاوہ مرکب اضافی کی ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ نسبت جن چیزوں کی جا رہی ہے وہ ایک سے زائد ہے، ایک سے زیادہ چیزیں. یہاں پہ تو آ رہا ہے زید کی کتاب، اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، رسول اللہ اللہ کا رسول. فجر کی نماز، صلاۃ الفجر. دیکھیں صلاۃ نماز، الفجر فجر کی. تو پہلا لفظ نکرہ لے آئے اور الف لام نہ لے کے آئے، دوسرے کے نیچے زیر لگا دے. فجر کی نماز، صلاۃ الظہری. اسی طرح سے نماز دین کا ستون ہے. تو دین کا ستون، ستون کو کہتے ہیں عماد، وہ پہلے آ جائے گا ایمادو. اور دین کا ستون ہے تو الدین نی. تو دین کا ستون. تو اس طرح سے اس کی مثالیں کافی ساری جو ہے قرآن پاک میں. اسی طرح وہ آتا ہے کہ آخرت کی کھیتی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو آخرت کی کھیتی مزرعۃ الآخرہ، مزرعۃ اور الآخرہ. مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو، اور آخرتی آخرت کی.
تو اس کے اندر دو دو چیزیں آ رہی، لیکن ایک صورت آپ کو یہ بھی نظر آئے گی کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں، جیسے اللہ کے رسول کا ذکر. ابھی دیکھیں اس میں تین چیزیں آ گئی، نسبت کے ورڈ دو آگے اور چیزیں تین ہو گئی. ایک بن گیا اللہ، دوسرا لفظ آ گیا رسول، اور تیسرا لفظ آ گیا ذکر. تو وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نسبت ہو رہی ہے. تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے نا اس کے اندر دو مرکب اضافی بنائیں گے. جب نسبت والی چیزیں ایک سے زائد ہو جائیں تو اس مرکب اضافی کو نا دو مرکب اضافی میں پہلے ڈیوائڈ کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے. وہ درست ترجمہ ہوگا. وہ کیسے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ ان دونوں کو الگ پیئر بنا دیں گے، اور پھر اس کا دونوں کا اینڈ والوں کا الگ سے پیئر بنا دیں گے. تو آپ کے پاس دو مرکب اضافی بن جائیں گے. پہلا ہو جائے گا اللہ کا رسول، دوسرا بن جائے گا رسول کا ذکر. اب آپ ان کا جو ہے عربی کے اعتبار سے نا نام بھی سلیکٹ کر لیں کہ جو پہلا یہ لفظ نظر آ رہا ہے یہ تو کنفرم کیا ہے، مضاف، کیونکہ یہ سب سے پہلے آ گیا. جو اینڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ تو کنفرم مضاف الیہ، کیونکہ مضاف الیہ تو پہلے نہیں آئے گا. تو اینڈ والا لفظ تو کیا ہے، مضاف الیہ. تو سینٹر میں جو لفظ آ رہے ہیں وہ پہلے والے کے لیے کیا بنے گا، مضاف الیہ، اور اپنے بعد میں آنے والے کے لیے بنے گا مضاف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینٹر والا ورڈ ہے نا اس کی دو فارم ہے. تو ہم نے جو سب سے پہلے والا لفظ نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ والی دو شرائط پوری کرنی ہے جو مضاف کی ہوتی ہیں. جو سب سے اینڈ پہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے ایک ہی شرط پوری کرنی ہے جو مضاف الیہ کی ہوتی ہے. لیکن جو سینٹر میں ورڈ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے دونوں شرائط لگانی ہے. دونوں شرائط کیسے لگیں گی کہ اس کا اعراب بھی زیر والا ہوگا اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہوگی، اور وہ ہوگا بھی الف لام کے بغیر. اب ہم اس کو عربی میں کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں لفظ ہے یہ عربی میں اب ترجمہ کرتے ہوئے سب سے سٹارٹ میں چلا جائے گا، جو سب سے سٹارٹ والا ورڈ ہے وہ سب سے اینڈ میں آ جائے گا، اور سینٹر والا اسی طرح سے یہاں پہ رہے گا. تو ہم ترجمہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ذکر شروع میں آ گیا، ذکر، لفظ اللہ وہ اینڈ پہ چلا گیا، لفظ اللہ یہاں پہ، اور جو رسول کا لفظ اوپر ہمیں نظر آ رہا تھا وہ ترجمے میں ویسے ہی سینٹر میں آ جائے گا، رسول. اب ہم اس کا اعراب لگانا شروع کرتے ہیں. تو میں نے بتایا کہ جو سب سے پہلے مضاف ہے اس کے اندر دو شرطیں ہونی چاہیے. ہم نے ذکر کے اوپر الف لام نہیں لگایا، اعراب اس کے اوپر سنگل آ گیا، ذکر. جو آخر میں لفظ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر صرف زیر آئے گی کیونکہ مضاف الیہ ہے. سینٹر والے کے اوپر ہم نے الف لام بھی نہیں لگانا، تنوین بھی نہیں لگانی، زیر ضرور لگانی ہے، رسولی. تو اب ہمارے پاس یہ جملہ کیا بن گیا، ذکر رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ذکر. یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک سے زائد الفاظ کی نسبت ہوتی ہے تو سینٹر والے ورڈ جو ہوتے ہیں وہ پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں، آگے والے لفظ کے لیے مضاف بن رہے ہوتے ہیں. تو درمیان میں چاہے ایک لفظ آئے، دو آئیں یا تین آئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے زیادہ الفاظ آ رہے ہوں نسبت کرنے والے. تو آپ اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ درمیان کے اندر آپ نے وہ دونوں شرائط لگاتے جانا ہے. اعراب زیر والا ہی آتا جائے گا اور باقی شرائط مضاف والی آتی جائیں گی، یعنی تنوین ختم ہوتی جائے گی اور الف لام ختم ہوتا جائے گا. اور ترجمہ کرتے ہوئے اسی طرح کرنا ہے کہ سب سے شروع والا لفظ آخر پہ اور آخر والا لفظ شروع پہ، درمیان والے لفظ اسی ترتیب سے آتے جائیں جیسے یہاں پہ درمیان والا سیم ایز نیچے آ. اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی کا سیکنڈ پارٹ، مرکب اضافی کی دوسری قسم اس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ مرکب اضافی اگر ایک سے زائد. صاحب یہ سوری ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر فرض کرے اللہ کے آخری رسول کا ذکر آئے تو اس میں جو مڈل والا پارٹ ہے رسول اللہ آپ نے بولا ہے، تو پھر آخر کے نیچے بھی زیر آئے گی؟ نہیں، آپ نے مرکب اضافی کی ایک ایکسٹرا جو ہے نا ورژن کو سٹارٹ کر دیا. وہ ایسا ہوتا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے نا اس کے دو جز ہے، ایک جز ہے مضاف، دوسرا جز ہے مضاف الیہ. جی ہم مرکب اضافی کے بارے میں اور کافی کچھ پڑھیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضاف کی صفت بھی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل مضاف کے لیے ایک لفظ تو آ گیا، تو مضاف کی صفت بھی تو بن سکتی ہے نا. جیسے ہم نے پیچھے مرکب جاری میں پڑھا تھا
کہ مرکب جاری کا جو دوسرا جز ہے نا مجرور، وہ پورا مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے اور پورا اچھا مرکب توصیفی بن کے مجرور بنے. تو مرکب اضافی میں بھی وہ والا آپشن ہے کہ جو مضاف ہے وہ پہلے ایک پورا مرکب توصیفی ہو اور پھر وہ مضاف بنے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرکب اضافی کا جو سیکنڈ حصہ مضاف الیہ ہے وہ پہلے ایک الگ سے مرکب توصیفی بنے، اس کے بعد وہ کیا بن جائے مضاف الیہ. تو ہم اس میں یہ کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ کا آخری رسول، تو آپ دیکھیں کہ آخری ہونا یہ تو رسول کی صفت بن رہی ہے نا. تو آپ نے پہلے مرکب اضافی سے بالکل ہٹ کے صرف آخری اور رسول کو اعراب کے اعتبار سے میچ کرنا ہے، کیونکہ پہلے اس کے اندر بالکل مرکب توصیفی والی شرائط پوری ہوں گی. جب وہ ہو جائیں گی تو پھر آپ اس کو مرکب اضافی بنا دیجئے گا. لیکن مرکب بالکل صحیح. توصیفی بناتے ہوئے بھی آپ نے اس شرط کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ مرکب توصیفی اگر مضاف الیہ کی فارم میں ہے تو معرفہ بن سکتا ہے. اگر مرکب توصیفی مضاف کی جگہ پہ آ رہا ہے، یعنی آخری رسول کا جو لفظ ہے وہ مضاف کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو الف لام نہیں لگانا، وہ مرکب توصیفی نکرہ والا ہی بنے گا اور اس کی حرکت بھی سنگل ہی رہے گی. ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل بالکل صحیح. ٹھیک. شرائط کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مضاف جو ہے پورا الگ سے ایک مرکب توصیفی بن رہا ہو اور مضاف الیہ بھی الگ سے مرکب توصیفی بن رہا ہو، لیکن شرائط کا خیال ہم اس کے اندر رکھیں گے. اگر وہ پہلے جز کی جگہ پہ آ رہا ہے تو ہم اس مرکب توصیفی میں اس کا خیال رکھیں گے، اور اگر دوسرے جز میں آ رہا ہے پھر وہ معرفہ بھی بن سکتا ہے، لیکن زیر اس کے اوپر ہمیں لگانی پڑے گی کیونکہ وہ اس کی شرائط میں سے ہے، ورنہ وہ پھر بنے گا ہی نہیں مضاف الیہ. بالکل صحیح. تو یہ جو ہے اس کی دوسری قسم بنی. میں اس کی ایک مثال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے آ رہا ہے عظمت والے اللہ کا رسول، مثال کے طور پہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ جیسے یہ لفظ اللہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو ہم اس کی ایک صفت بھی لگا دیتے ہیں عظمت والے اللہ کا رسول. تو جب لفظ اللہ اینڈ پہ آ گیا تو اس کی صفت بھی اینڈ پہ آ جائے گی اللہ العظیم. اب لفظ اللہ اگر معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ آ جائے گی عظیم. تو ہم نے اس کے اوپر زیر لگائی ہے تو اس کے اوپر بھی زیر ہے، تو ترجمہ وہی رہے گا. یہ الگ سے ایک مرکب توصیفی بن جائے گا لیکن ان کے لیے اس کی حالت وہی رہے گی مضاف الیہ والی. تو ہم اس کا اکٹھا ترجمہ کریں گے عظمت والے اللہ کے رسول کا ذکر. ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل صحیح. اور اگر یہاں پہ آتا ہے عظمت والے اللہ کے آخری رسول کا ذکر، ہم اس مثال کو بھی اگر لے کے آئیں تو رسولی کی جگہ پہ آخری ہم اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں لفظ اللہ، اور وہ آئے گا اسی کے ساتھ ذکر رسولی آخری اللہ العظیم. لیکن یہ آخری کا جو لفظ ہے نا وہ اس سے پہلے آئے گا کیونکہ ترتیب کے اندر بالکل اینڈ پہ چلا جائے گا. ذکر آخری رسول اللہ العظیم، اللہ کے آخری رسول کا ذکر. تو یہاں پہ ہم اس کے ساتھ بھی صفت ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی صفت ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی صفت ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن شرائط جو مضاف کی ہیں صفت کی بھی وہی لگانی پڑیں گی. یہاں پہ اگر صفت بن رہی ہے تو اس کی شرائط ہم نے مضاف الیہ کے اعتبار سے لگانی. تو یہ تو مرکب اضافی بنانے کا اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہو گیا. قرآن پاک میں بھی اگر مضاف الیہ مضاف آ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ نے یہی شرائط دیکھنی ہے کہ دو لفظ ہمیں اس شکل میں نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نسبت بیان کی جا رہی ہے. جیسے ملک الناس، الہ الناس، ایسے الفاظ جہاں پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے یہ ایک مرکب اضافی بن رہا ہے اور اس کے ترجمے میں کا، کے، کی اور نسبت وغیرہ ایڈ ہوگی. اب ہم آتے ہیں کل والی بات کی طرف جو ہم مرکب جاری کے آخر میں پڑھ رہے تھے. وہ اصل میں آپشن جو ہے نا ضمائر والا، وہ مرکب اضافی میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ضمائر کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی مرتبہ جب ذکر کرتے ہیں تو نام بولتے ہیں، بعد میں نام کی جگہ پہ صرف ضمیر ایڈ کرتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ احمد گھر آیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو آگے ہم بار بار احمد کا نام ریپیٹ نہیں کرتے. تو قرآن پاک میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب بات شروع ہوتی ہے تو آتا ہے اللہ کے رسول کو ہم نے بھیجا، تو شروع میں تو لفظ اللہ ذکر ہو گیا، بعد میں آتا رہتا ہے کہ اس کے رسول نے یہ کیا، پھر اس کے رسول نے یہ کیا، اس کے رسول نے، جیسے ہم کلمے میں بھی دیکھتے ہیں شروع میں آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو لفظ اللہ شروع میں آ گیا. تو آگے جا کے آتا ہے واشہد ان محمدن عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول ہیں. تو بعد میں یہ نہیں آتا عبد اللہ ورسول اللہ کیونکہ لفظ اللہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہوا.
تو مرکب اضافی کے اندر بھی ضمائر ویسے ہی استعمال ہوتے ہیں جیسے مرکب جارہ کے اندر ہم نے پڑھے تھے کہ جیسے حرف جر شروع میں آتا ہے اس کے بعد ضمیر اٹیچڈ والی آتی ہے، اسی طرح مرکب اضافی کے اندر بھی مضاف الیہ کی جگہ پہ ضمیریں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ حالت جر کے اندر ہوتا ہے، زیر والی فارم کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم نے ضمیروں کی سیکنڈ کیٹیگری جو کل پڑھی تھی نا، ہو، ہما اور ہم، اور ہا، ہما اور ہننا، اور اس کے بعد جو کا، کما، کم، کاف والی ضمیریں پڑھی تھی، وہ مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ کی جگہ پہ ایڈ ہوگی۔ ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ کتاب، تجھ ایک، ہم کہتے ہیں اس کی کتاب، تو لفظ کیا آئے گا؟ کتابو، اس کی کتاب، ان دونوں کی کتاب، کتابو ہما، اور تمہاری کتاب، کتابو کما۔ تو یہ ساری ضمیریں جو ہیں وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ سکتی ہیں، لیکن مضاف کی شرائط وہی رہیں گی۔ تو ضمیروں کا اعراب زیر والا کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ضمیریں استعمال ہی زیر والی ہو رہی ہیں، کیونکہ ان ضمیروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر منصوب۔ تو یہ جو ضمیروں کی سیکنڈ فارم ہے یہ حالت نصب میں بھی یوز ہوتی ہے اور حالت جر میں بھی یوز ہوتی ہے۔ تو ہم مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پہ یہ ساری ضمیریں استعمال کر سکتے ہیں۔ کل کی ضمیروں کے اندر ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ ہم نے شروع والی 12 ضمیریں پڑھ لی تھی، ہا والی بھی پڑھ لی تھی اور کاف والی بھی پڑھ لی تھی، لیکن آخری 2 ضمیریں رہ گئی تھی کہ جو ضمیروں کی سیکنڈ فارم ہے جس کو ہم اٹیچڈ ضمیریں کہتے ہیں، جو مرکب اضافی کے ساتھ اور حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، ان کی واحد متکلم کی یعنی میں، میری چیز اور ہماری چیز کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ کیونکہ جو پہلے والی ضمیریں تھی نا، حالت فاعلی والی، ہوا، ہما والی، اس کے اندر تو ہم نے پڑھا تھا انا اور نحنو۔ جب ہم کہتے ہیں میں تو اس کے لیے آتا ہے انا، اور جب ہم کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے نحنو۔ لیکن ان ضمیروں کے اندر انا، نحنو یوز نہیں ہوتا، بلکہ میری چیز جب ہم نسبت اپنی طرف کرتے ہیں تو یا استعمال ہوتی ہے، یا، اور جب ہم کہتے ہیں ہماری چیز اس کے لیے نحنو کی بجائے صرف نون زبر الف نا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم جب کہیں گے نا میری کتاب، تو یہ لفظ بنے گا کتابی، کتابی۔ اور جب ہم کہیں گے ہماری کتاب تو آئے گا کتابنا، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا، ربنا، رسولنا و مولانا، تو یہ سارے لفظ جو نا آخر میں آئے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، ربنا۔ تو نا، یا تو مطلب ہوتا ہے میری چیز اور نا تو مطلب ہوتا ہے ہماری چیز۔ تو ضمیروں کی سیکنڈ فارم کے اندر واحد متکلم کا اور جمع متکلم کا یہ والا لفظ استعمال ہوگا، یا اور نا۔ اچھا ایک بات اور، وہ یہ کہ جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے سب سے اینڈ میں، کہ یہ ضمیر جو ہو والی ہوتی ہے، یہ کتابو ہو، اس کی حرکات کیسے کیسے چینج ہوتی رہتی ہیں، وہ سن لیجیے۔ کہ جب ہم کسی مضاف کو لے کر آتے ہیں ان ضمیروں سے پہلے، ظاہری بات ہے کہ یہ اٹیچ ضمیریں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لازمی طور پہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ تو ضرور آئے گا۔ جب یہ اٹیچ ضمیریں ہیں تو کسی نہ کسی لفظ سے تو ملی ہوئی ہیں، تو ان سے پہلے والا جو لفظ ہے نا، اس کے اعراب کے اوپر یعنی اس کی زبر زیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کی شکل کون سی رکھنی ہے۔ تو یہ جو واحد والی ضمیر ہے نا، ہو، یہ اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں، 1، 2، 3 اور 4۔ یہ ہمیں 4 شکلوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایک شکل اس کی بنے گی یہی، ہا الٹا پیش ہو۔ دوسری شکل اس کی بنے گی ہا کھڑی زیر ہی۔ تیسری شکل اس کی بنے گی ہا زیر ہی۔ اور چوتھی شکل بنے گی ہا پیش ہو۔ یعنی ایک جگہ پہ الٹا پیش، ایک جگہ پہ صرف سمپل پیش، ایک جگہ پہ کھڑی زیر اور ایک جگہ پہ صرف زیر۔ اب یہ کب کب بنے گی وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے والا جو لیٹر، اس سے پہلے لاسٹ لیٹر، کسی بھی جو اس سے پہلے لفظ لکھا ہوا ہے اس کا لاسٹ لیٹر بنے گا اور اس سے پہلے والا بنے گا۔ تو ہا سے بیفور جو لیٹر ہے اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش، 2 چیزیں، زبر اور پیش، تو یہ والی شکل نظر ہے۔ اس سے پہلے والے لفظ پہ اگر زبر اور پیش آ رہی ہے تو ہمیں ایسے نظر آئے گا، جیسے اس کی مثال ابھی ہم نے پڑھی عبدو، تو عبدو کے اوپر پیش آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا لکھا ہوتا ہے؟ عبدو ورسولہ۔ اگر اس کی جگہ پہ زبر آ جائے ربہ، تو ربہ میں اگر با پہ زبر آ رہی ہے تو ہمیں ضمیر اس شکل میں نظر آئے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کھڑی زیر کہاں پہ نظر آئے گی۔
اس کے لیے یہ ہے کہ اس سے پہلے والے لفظ پہ اگر صرف اور صرف زیر ہے، کیونکہ زبر اور پیش تو اوپر آ گیا نا، تو زیر رہتی، تو اگر صرف زیر آ رہی ہے تو یہ نظر آئے گا. اس کی ایگزامپل بھی ہم نے کل پڑھی تھی، با زیر بھی حروف جارہ میں سے ہے نا، تو قرآن پاک میں کیسے نظر آتا ہے؟ بھی. اگر زبر اور پیش ہے تو الٹا پیش، اور اگر صرف زیر ہے تو کھڑی زیر. تو یہ دونوں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی. اب یہ ہے کہ کھڑی حرکات کے علاوہ سمپل حرکات کب آتی ہیں؟ وہ آتی ہیں کہ جب اس سے پہلے والے لیٹر پہ کوئی حرکت نہیں ہے، وہ ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے. تو تب ہمیں زیر اور پیش کا فرق کرنا پڑے گا یا کی وجہ سے، کہ اگر تو اس سے پہلے والا ساکن لیٹر جو ہے وہ یا ہے، یا ساکن، تو پھر یہ آ جائے گا. اگر یا کے علاوہ کوئی بھی ساکن لیٹر، کوئی بھی ساکن ہے، تو پھر ہمیں صرف الٹا پیش نظر آئے گا. اگر یا ساکن ہے تو صرف زیر نظر آئے گی. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لا ریب فیہ، تب آپ یہاں دیکھیں یا ساکن آ رہی ہے، تو وہاں پہ ہمیں صرف اور صرف زیر نظر آئے گی. فیہ اس لیے کہ اس سے پہلے والا لیٹر ساکن ہے اور وہ ہے بھی یا. اس کے علاوہ جتنے بھی لفظ ساکن نظر آتے رہیں گے نا، ہمیں پیش نظر آتا جائے گا. اس کی بہت سی مثالیں، انہو، منہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثال ہے، انہو اور منہو. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو ان کی حرکات ضمیر کی چینج ہوتی رہتی، ان سب کا ترجمہ بنے گا اس. ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے، رسولہ اس کا رسول، بھی اس کے ساتھ، فی اس میں، انہو اس سے، منہو اس سے. تو ضمیر کا ترجمہ وہی رہے گا، صرف جو اس کا اعراب چینج ہوتا جا رہا ہے. کھڑی حرکات اس وقت آتی ہیں جب اس سے پہلے والے لفظ پہ زبر زیر لگی ہوئی ہے. زبر اور پیش میں الٹا پیش، زیر میں کھڑی زیر. اور اگر اس سے پہلے حرکت ہے ہی نہیں، ساکن لیٹر ہے، تو پھر ہم یہ والی فارم میں آ جائیں گے. اگر یا ہے تو زیر لگا دیں گے، نہیں ہے تو پھر پیش لگا دیں گے. تو یاد رہ جائے گا انشاءاللہ یہ. کاپی لے کے آپ تو کیسا بھی یہ آپ نے مجھے وہ لکھ کے دینا ہے پچھلا ہاں والا جی، جو آپ ایسا میں بھی لکھ کے پلیز. سینڈ کر دیتا جی ہوں انشاءاللہ، تاکہ کچھ جی دن جب تک اچھی طرح پریکٹس نہیں ہوتی تو اس کو جی دیکھتے رہیے جب تک بالکل یاد نہیں ہوتا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جو اس کے علاوہ کی ضمیریں تھیں جیسے ہیما، ہما اور ہم وغیرہ، تو ان کے اندر کوئی اتنے زیادہ رول نہیں ہے. اس کے بارے میں صرف یہی ہے کہ اگر اس سے پہلے والے لفظ پہ زبر اور پیش ہوگا تو آپ نے ہما، ہم اور ہننا پڑھ لینا ہے. اگر اس سے پہلے زیر ہوگا تو زیر لگاتے جانا. جیسے ربوہ، ربوہما، ربوہم، قلوبہم، رسولہم، ٹھیک ہے، عبادہم. تو اگر اس سے پہلے ہم اور ہننا اور باقی جتنی بھی ضمیر ہیں ہا والی، تو اگر ان کے پہلے پیش اور زبر آتا جائے گا تو آپ نے اس کو ہم اور ہما وغیرہ ہی پڑھتے جانا. اگر زیر آتی جائے گی تو ہا والی ضمیروں میں بھی زیر آتی جائے گی، بھی ما، فی ما، علیہ ما، تو زیر آتی جائے گی. لیکن اگر اس سے پہلے پیش اور زبر آتا جائے گا تو ہم نے اس کو اسی اصل فارم میں پڑھتے جانا ہے. ان کو یاد رکھنے کا یہی سمپل طریقہ. تو یہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے انشاءاللہ. جی چھوٹے چھوٹے مرکب اضافی کی جو اگزامپل ہے نا، وہ میں آپ کو ابھی سینڈ کرتا ہوں. دو دو الفاظ کے مرکب اضافی، تو آپ نے ان کو کراس میں کر کے ترجمہ کرنا ہے. اور جو الفاظ زیادہ تر اگزامپل ویسی ہی ہیں جن کے ہم ترجمہ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو وہ آسانی سے ہو جائے گا. اور اگر جن کا ترجمہ نہ پتا ہو تو وہ پھر جو ہے، یا تو اگر ایزی ہو آپ کے لیے تو دیکھیے گا، ادروائز وہ گروپ میں صرف وہ لفظ سینڈ کر دیجیے گا، میں اس کا ترجمہ سینڈ کر دوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو ان شرائط کے ساتھ آپ نے ان کے مرکب اضافی بنانے. جزاک اللہ خیر. اللہ اللہ حافظ. حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.